बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर ख़राब, लेकिन अब कुछ अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं। हफ्ता और इतवार छुट्टी का दिन होता है बिलअमूम, लेकिन इतवार को भी कुछ दो तीन खबरें आई हैं, जिसका मतलब है कि मामलात आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात बता दूं कि इस वक्त मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की दो स्ट्रेटजीज चल रही हैं। एक तरफ है बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए, दूसरी तरफ है कि स्क्रू टाइट किया जाए, ताकि एक तरफ पैगाम सुलह और दूसरी जानिब पैगाम सुलह को ज़रा अमल पजीर करने के लिए, कि अपनी शराइत पे बात मनवाने के लिए दूसरी तरफ से स्क्रू भी किया जा रहा है कि जनाब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ खबरें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ पुराने जितने भी मुकदमात थे वो बेसलेस, झूठे और उनका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई उसकी हालत ज़ार नहीं, और वो एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं और उनके ख़त्म होने का मरहला आने वाला है। और इमरान खान साहब की रिहाई अदालती अहकामात के ज़रिए किसी भी वक्त मुमकिन हो सकती है। लेकिन अगर इमरान खान साहब अदालती अहकामात पर बाहर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे और फिर उनकी ताकत के सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। इसलिए उनकी उस ताकत के आगे पुल बांधे जा रहे हैं, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब के साथ मामला तय कर लिए जाएं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मामला तय करने हैं तो फिर सबसे पहले हमारा मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। फॉर्म 45 के तहत जिनको पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया है उन्हीं को इक़्तिदार सौंपा जाए और फॉर्म 47 के जितने भी जो हैं फॉर्म 47 के जितने भी आपके हैं इस वक्त मुसल्लत शुदा हुक्मरान, उन सबको फारिग किया जाए। इमरान खान साहब की बहुत सी सादा सी बातें हैं और इसके अलावा वो कुछ और नहीं मांग रहे। वो जेलों में सहूलतें भी नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे। लेकिन हो ये रहा है कि साथ साथ एक तरफ सुलह का पैगाम, और सुलह का पैगाम अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कल उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, 2 बार मुलाकात हुई, 2 दफ़ा उनकी गपशप हुई वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पे खसूसी सरमायाकारी कौंसिल का इजलास था। और उससे पहले उसके बाद फिर एक मुलाकात उनकी हुई वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब से। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है कि उनके तमाम तर रिलेशंस, तमाम तर ताल्लुकात और उनकी पुश्त पर आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब हैं, पिंडी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उन्हीं की वजह से वो वज़ीर आला के निगरान वज़ीर आला बने और फिर उन्हीं की वजह से वो वज़ीर दाखिला बने और सेनेटर भी उन्हीं के अहकामात की रोशनी में उनको मुंतखब किया गया। तो नंबर 1। नंबर 2 थे मोहसिन, दूसरी जानिब थे लगारी साहब, अवैस लगारी साहब वज़ीर तवानाई। तो बज़ाहिर तो ये दो जो हैं बिजली के मामलात पे बातचीत हुई, लेकिन असलन बात बिजली से नहीं बल्कि बिजली से असली सियासी बिजली पे बात ज़्यादा हुई है कि सियासी बिजली ना गिराई जाए और जो है सियासी झटकों से बचा जाए, और इससे इस सारी बातों पे बात हुई। तो उसके बाद क्योंकि आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें, उसके बाद फिर वज़ीर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात, फिर अवैस लगारी साहब से मुलाकात, और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जाते हैं सीधे अडयाला जेल और इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं। और इमरान खान साहब से मुलाकात करके उनको कल के जो सरमायाकारी कौंसिल के बातें हैं वो बताते हैं, सरमायाकारी कौंसिल में क्या हुआ उसकी सारी तफसीलात बताते हैं उस इजलास की। तो बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट चल रही है और ये ऑफिशियल एक चैनल है, जो कि पहले दीवान सदर ऑफिशियल चैनल था और अब चैनल है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। तो बहरहाल कल सवाल भी पूछा गया था अली अमीन गंडापुर साहब से, तो उन्होंने कहा था कि सरमायाकारी कौंसिल में तो सिर्फ जो एजेंडे की बातें हैं वही होती हैं और बाकी अदरवाइज जो हमारी बातचीत है वो उसके लिए भी बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ ये तो है एक तरफ पैगाम सुलह। दूसरी जानिब क्या हो रहा है? दूसरी जानिब पिछले दिनों ये हुआ कि अलकादर ट्रस्ट चल रहा है, आपको पता है, इद्दत केस फारिग, साइफर केस फारिग, वो आपको बता चुका हूँ, और उनमें सजाएं नहीं बरकरार रह सकती। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, सबको बाहर आना है, लिहाजा अलकादर ट्रस्ट है आखिरी, उसका सहारा लिया जा रहा है। और उसके नतीजे में जनाब जरदारी साहब गए थे मलक रियाज साहब से मिलने दुबई में, और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब भी गए थे मलक रियाज साहब से मिलने, और उनसे कहा गया कि अलकादर ट्रस्ट में कुछ मदद की जाए, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद की जाए और कुछ वादा माफ गवाह आप बन जाएं
تو ہم آپ کو اس کیس سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ اس کیس میں ان کو بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ دبئی میں ہیں اور ابھی تک شامل تفتیش نہیں ہوئے اور بیرون ملک ہیں، اور ان کے علاوہ باقی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں۔ زلفی بخاری صاحب بیرون ملک ہیں، شہزاد اکبر صاحب بیرون ملک ہیں، اور پہلے شہزاد اکبر صاحب کی فیملی کو بھی وہاں پہ پاکستان میں موجود جو فیملی ہے ان کو ذرا تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر زلفی بخاری صاحب اور پھر بشرا بی بی کی فیملی کو بھی، اور اس کے بعد پھر ملک ریاض صاحب کو پیغامات بھجوائے گئے اور انہیں کچھ پرکشش آفرز بھی کی گئیں، لیکن ہوا یہ کہ زلفی بخاری صاحب کی طرف سے بھی جواب آ گیا اور انہوں نے بھی اس طرح کی تمام تر پیشکش کو مسترد کر دیا اور کسی قسم کا وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس مقدمے میں بنیادی طور پر کچھ ہے ہی نہیں۔ دوسری جانب ملک ریاض صاحب وہ آتے ہیں اور انہوں نے بھی اپنی زبان کھول دی اور انہوں نے بھی پبلک کو بتا دیا اور اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایشو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس مشکل دور میں عزت کے ساتھ میری رہنمائی اور مدد کرے، کسی کے دباؤ اور ہتھ کنڈوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالوں گا اور پوری طرح دیوار کے ساتھ دھکیلا جا رہا ہوں، اور آج بھی یہی کہوں گا کہ مجھے استعمال کرنا ہے تو میری لاش کے اوپر سے جانا پڑے گا، کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادے کے طور پر استعمال کریں۔ اور یہ ہو یہ رہا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کے ذریعے یہ سارا پیغام جو ہے وہ دے دیا اور ٹویٹ کر دیا، اور انہوں نے بتایا، انہوں نے بہت ساری کلیئرٹی کے ساتھ بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میرا ایک بزنس ہے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا، اور میرے کاروبار کو انہوں نے کہا کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، یعنی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ملک میں اسٹیٹ آف دا آرٹ پروجیکٹ متعارف کرانے پر مجھے میرے کاروبار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ اور ان کو پیغام یہ دیا گیا تھا، پیغام جو ہے وہ یہ دیا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، آپ کا ہم مقدمہ بھی ختم کر دیں گے، آپ وعدہ معاف گواہ بن جائیں، اور وعدہ معاف گواہ بن جائیں عمران خان صاحب کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف گواہ بن جائیں، اور آپ کو ہم نکال دیں گے۔ لیکن انہوں نے واضح طور پہ سوشل میڈیا پہ آ کے، جسے شیطانی میڈیا کا نام دیا جاتا ہے، وہاں پہ آ کے اپنی بات کر دی اور اپنی بات کو آگے بڑھا دیا اور بتا دیا کہ جناب میں بھی انڈر پریشر ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک طرف جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ہے، اور وہ ہے جی علی امین گنڈا پور صاحب کا میں نے کو بتا دیا کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح، جو بہت زیادہ کلوز ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب وہ آئے، سابق وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا معاملہ جو ہے وہ صرف موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، موجودہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ عمران خان کا فوج کے ساتھ، انسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ، موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں نہیں ہے، اور اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ سسٹم جو ہے، سسٹم کے ساتھ عمران خان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ہے انڈیویجولز کی، یہ لڑائی ہے ایگو کی، انا کی اور انتقام کی، اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کے سارے معاملات جو ہیں وہ اس وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، اور خراب ہونے کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ اب جو پریشر ہے، میں آپ کو اگلی بات جو بتا دوں، جو پریشر ہے وہ پریشر عمران خان صاحب کی طرف سے شفٹ ہو رہا ہے ملٹری لیڈرشپ کی طرف، کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ آئیں میرے ساتھ بات کریں، اور بات کرنے کے لیے وہ بڑا سمپل، وہ کہتے ہیں ملک کے لیے، ملک کو آگے لے کے جانا ہے، سب کچھ آگے بڑھائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن سب سے پہلے وہ 2-3 باتیں جو کہتے ہیں انہی باتوں پہ وہ قائم ہے، اور وہ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ ڈیل سے انکار کر چکے ہیں کہ آئیں مکہ کر لیں، پاور شیئرنگ فارمولہ طے کر لیں، میں آپ کو آگے بڑھاؤں گا، آپ مجھے آگے بڑھائیں، میں آپ کو قبول کرتا ہوں، آپ مجھے قبول کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کا کام نہیں ہوگا، بلکہ جو ایک آئین کے تحت جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے، اور کسی ڈیل کے بغیر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ ڈائلاگ انہوں نے کہا تھا بالکل ہو سکتا ہے، لیکن جب انہوں نے رؤف حسن صاحب کو زخمی کیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ گرا دیا اور اس کو سیل کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں۔ دوسری جانب ایک تو یہ القادر ٹرسٹ میں ناکامی ہوئی، دوسری ناکامی ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کرنے میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کرنے کے لیے بھی جناب محسن نقوی صاحب حرکت میں آئے تھے، اور جناب زرداری صاحب بھی حرکت میں آئے تھے۔ نواز شریف صاحب براہ راست بھی ان سے مل چکے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بہت سارے رہنما رابطہ کر چکے ہیں، لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پر قائم ہیں، اور وہ بھی اسی بات پر قائم ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ فارم 47 کے تحت
یہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ حوالے کر دیا جائے مینڈیٹ چوروں کے، اور جن کو پاکستان کی عوام نے منتخب کیا ہے وہ پیچھے رہ جائیں، اور یہ فیصلہ کیا جائے GH2 میں بیٹھ کے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، اور وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ وہ بتاتے ہیں کہ ہر صوبائی حکومتیں بیچی گئیں، صوبائی اسمبلیاں بیچی گئیں، مرکزی اسمبلی بیچی گئی، وہ تو سارے کھل کر بات کرتے ہیں، اور انہوں نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہ ہی مسلم لیگ نواز رام کر سکی اب تک، نہ ہی پیپلز پارٹی، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے وہ قابو میں آ رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کی یہ جو شٹل ڈپلومیسی ہے، سفارتکاری ہے ملک ریاض صاحب کے ساتھ، وہ بھی ناکام ہو گئی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی اب تک ناکام ہو چکی ہے۔ لہٰذا یہ جب ساری چیزیں اس طرف آ رہی ہیں تو معاملات کچھ گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ اور دوسری اگلی جو بات ہے وہ ہے عدلیہ کی طرف سے۔ عدلیہ جو ہے وہ بالکل کھڑی ہو چکی ہے، اور وہ اپنی آزادی کو اور اپنی سپیس کو واپس لے رہی ہے، اور وہ سپیس جو کہ آئین نے اس کو دی ہوئی ہے، اب وہ کسی قسم کا پریشر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، وہ ساری صورتحال ایک بند کلی کی طرف جا رہی ہے، اور شاید اسی لیے رؤف حسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب جو معافی ہے وہ معافی ہم نہیں مانگیں گے، بلکہ معافی دوسری سائڈ سے مانگی جائے گی، اور معافیاں بھی کافی مانگی جائیں گی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی ایسا بات وہ کہتے ہیں کہ اس میں پیچھے ہٹنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ رؤف حسن صاحب بڑے پر امید ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے ہیں۔ دوسری جانب ایک امپورٹنٹ جو ہوئی ہے وہ ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب سابق، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے بڑا 2 اور 2 4 کی طرح میسج دے دیا ہے کہ پریشر کوکر کسی بھی دن پھٹ جائے گا اور جھلس کر رکھ دے گا، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کا اقتدار پر جھوٹا، غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ ہے۔ مگر نقصان کس کو پہنچے گا؟ بھاگنے والے راہ فرار اختیار کریں گے، اور وہ جنہوں نے بیرون ملک راستے ہموار کیے ہوئے ہیں، اور ہمارا لوٹا ہوا مال اور دولت سب باہر رکھا ہوا ہے۔ ہم وفادار پاکستانی جنہوں نے اپنے ملک میں جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ کہاں جائیں۔ اللہ ایسے لوگوں پر دنیا بھی تنگ کرتا ہے۔ مافیا یہ سمجھ لے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ ہم بچائیں گے پاکستان، قوموں کی برادری میں عزت کے ساتھ کھڑا کریں گے اور ترقی کریں گے، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس جھوٹی شفاف غیر قانونی اور جابر حکومت کے تحت جاری لوٹ مار کی راکھ پر بھی کوئی تعمیر کر دیں گے اپنے وطن کو، اور یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہوگا۔ اس مٹی کے ایک انتہائی بہادر، دلیر، قابل فخر فرزند، محنت کش، عوام کے دلوں کا سپریم کمانڈر عمران خان کھڑا ہے اور قیادت کر رہا ہے، اور منزل تک پہنچا کر ہی دم لے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ الحق ہے۔ یہ جناب کیا ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ، اور اس کے بعد حالات آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے جناب آگے ہوتا ہے کیا۔ انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی، آئین کی فتح ہوگی، جمہوریت کی فتح ہوگی، قانون کی فتح ہوگی، اور حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ باطل نے مٹنا ہے، جھوٹ نے ختم ہونا ہے، اور فریب نے فنا ہونا ہے۔ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔